अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम आखिरत के टॉपिक पर आखिरी क्वेश्चन जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आखिरत की ज़रूरत और अहमियत और आखिरत के हवाले से उसके मराहिल और कुफार के इस पर इतराज़ात के हवाले से क्वेश्चन हमने दो डिस्कस किए थे। आज हम तीसरा क्वेश्चन आखिरत के इंसानी ज़िंदगी पर असरात क्या मरतब होते हैं, जो इस अकीदे को मानने वाला होता है उसकी ज़िंदगी के अंदर क्या तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं, उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। इसमें आगाज़ में आखिरत से क्या मुराद है वो चूँकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं, तो इसलिए इस स्लाइड में आपके सामने नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इससे पहले जो है वो आप इसका आगाज़ करेंगे। आखिरत के लुग़वी मानी क्या हैं, जैसे लुग़त में आखिरत से मुराद बाद में होने वाली चीज़ के हैं, और आखिरत के जो इस्तिलाही मानी हमने देखे थे कि इंसान मरने के बाद हमेशा के लिए फ़ना नहीं हो जाता, बल्कि उसकी रूह बाकी रहती है, और एक वक्त ऐसा आएगा जब अल्लाह ताला उसकी रूह को जिस्म में मुंतकिल करके दोबारा ज़िंदा करेगा। फिर इंसान को उसके नेक व बद आमाल का हकीकी बदला दिया जाएगा। नेक लोग जन्नत में और बुरे लोग जहन्नम में जाएंगे। ये तो इसका लुग़वी और इस्तिलाही मानी जो है वो इसके आगाज़ में आप दर्ज करेंगे, लिखेंगे। अब आ जाते हैं हम अकीदा आखिरत की इंसानी ज़िंदगी पर असरात क्या मरतब होते हैं। तो इसके जो उसका पहला जो असर है जो एक इंसानी ज़िंदगी पर पड़ता है वो आखिरत को तरजीह देता है। पहले ईमान जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं, तो उनका मामला क्या होता है कि आखिरत को मानने वाले हमेशा दुनिया के मुकाबले में आखिरत को तरजीह देते हैं, क्योंकि इस दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है। इसीलिए कुरान मजीद में सूरह निसा की आयत नंबर 77 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कुल मताउ दुनिया कलील, कह दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मताउ दुनिया, दुनिया की मता, दुनिया का फ़ायदा, कलीलुन, बहुत थोड़ा है, वल आखिरत खैरुल लिमन इत्तका, और आखिरत बेहतर है उसके लिए जो तकवा वाला रवैया इख्तियार करता है, वला तज़लमून फतीला, और उस पर जो है वो कोई क्या है, जुल्म नहीं किया जाएगा। तो ये आखिरत का जो दारो मदार है वो दुनिया की ज़िंदगी पर ही है बुनियादी तौर पर। ये जो कलील ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी के हवाले से अगर देखा जाए तो इसी का रिज़ल्ट हमारा आखिरत में निकलना है। तो आखिरत पर यकीन कामिल रखता है, उसका फिर हर लम्हा जो होगा वो इस लिहाज से गुजरेगा कि मैं इसमें कोई दो नंबरी तो नहीं कर रहा। क्यों कि यहाँ पर जो भी मैं कोई गलत काम करूँगा, जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुनाफी होगा, तो उसका रिज़ल्ट वहाँ पर जो है वो नेगेटिव निकलेगा मेरे हक़ में, और अगर मैं उसके मुताबिक करूँगा तो मेरा उसमें वहाँ पर नतीजा मेरा पॉज़िटिव होगा। तो पॉज़िटिव और नेगेटिव नताइज के हवाले से वहाँ पर सज़ा और सज़ा का जो तसव्वुर है वो अगर हमारे ज़हनों के अंदर हमा वक्त और हर वक़्त जो है मौजूद रहे, तो फिर इंसान जो है वो किसी के साथ ज़्यादती नहीं करेगा, और आखिरत को तरजीह देने के मुकाबले पर दुनिया की अगर नुकसान का भी सामना करना पड़ता है तो वो उसको बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अपनी आखिरत के हवाले से उसको नहीं खराब करेगा। ये दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, सब्र व तहम्मुल। सब्र व तहम्मुल क्या है कि जो आखिरत पर यकीन रखने वाली शख्सियत होगी अहले ईमान में से, वो क्या है, वो सब्र से भी काम लेंगे नहीं। बेसब्रे वाला रवैया जो है ना उनके अंदर नहीं होगा। उन्हें पता है कि यहाँ अगर दुख और तकलीफ कोई आई है, कोई मुसीबत आई है मेरे ऊपर, तो ये अल्लाह की इज़्ज़त से आई है। मा साहबा में मुसीबत इल्ला बिइज़्निल्लाह, मुसीबत नहीं आती मगर अल्लाह की इज़्ज़त से। वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बा, और जो अल्लाह पर यकीन रखता है अल्लाह उसके दिल को हिदायत दे देता है। तो अहले ईमान का रवैया जो है आखिरत के मुकाबले में फिर क्या होता है कि अकीदा आखिरत से इंसान में सब्र व तहम्मुल का जज्बा पैदा होता है, और वो दुनियावी मुश्किलात का सामना करने के काबिल होता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि मुझे आखिरत में इसकी भी जज़ा मिलेगी। अल्लाह ताला इस बारे में
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین اذا اصابتہم مصیبت، وہ لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا تو وہ کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہے، وانا الیہ راجعون، اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر آنا ہے، تو اسی کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو لہٰذا اس حوالے سے ان کے اگر کوئی مصیبت یا تکلیف کا سامنا انہیں کرنا بھی پڑتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اس بات کو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلق کو اور مضبوط کر لیتے ہیں، اور مضبوط کرنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ تکلیف اور مصیبت جو ہے وہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک رحمت کا باعث بنتی ہے کہ اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایسا بڑھا چڑھا کر دے گا کہ جب کوئی بندہ مومن کو، بندہ آتا ہے نا حدیث میں بھی کہ بندہ مومن کو جو معاملہ ہے وہ ہر حالت میں فائدے ہی فائدے میں ہے، اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید عطا فرماتے ہیں، اور اگر اسے کوئی تکلیف اور مصیبت آتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھرپور اس کا آخرت میں اجر دیں گے کہ اس نے اس بات پر صبر کیا تھا۔ اور قیامت کے روز حدیث کے مفہوم کے مطابق کیا ہے کہ انسان اپنے پہاڑوں جیسی نیکیاں دیکھے گا اور دیکھ کر کہے گا کہ اللہ یہ کون سا عمل ہے جو میں نے کیا ہے، یہ اتنا اجر مجھے مل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ دنیا میں تمہیں جو تکلیف اور مصیبت آئی تھی اس پر تم نے صبر کیا تھا تو اس کے نتیجے میں نے تمہیں اس کا اجر دیا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ آخرت پر جو یقین رکھنے والا ہوگا وہ تحمل کے ساتھ ایک بحق بات پر ڈٹا بھی رہے گا، اور اس پر جو کوئی تکلیف اور مصیبت بھی آئے گی اس پر وہ کیا کرے گا، اس کو برداشت بھی کرے گا، اس پر واویلا نہیں کرے گا۔ آگے آ جاتے ہیں، تیسرا اس کا جو اثر ہے وہ کیا ہے، نیکیوں سے محبت اور بدی سے نفرت۔ کہ بندہ مومن جو ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے یا آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص برائیوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ اس کے نتیجہ میں وہ عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے، اسے نیکیوں سے محبت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے نیکی کا اجر ضرور ملے گا۔ قرآن مجید میں اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے کہ انسان اپنے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتا مگر ایک نگران ہر وقت تیار ہے۔ کیا مطلب ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اس کی ہر عمل کو، ہر اس کی بات کو جو ہے وہ نوٹ کر رہے ہیں، لہٰذا وہ اپنے منہ سے کوئی ایسا کلمہ ادا نہیں کرتا جس کی وجہ سے اس کی برائی لکھی جا رہی ہو، اور نہ ایسے کلمات جو ہے وہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے جس سے اس کو اجر ملنے کا باعث بنتی ہیں وہ چیزیں۔ تو اس لحاظ سے یہ نیکیوں سے محبت اور بدی سے نفرت والا رویہ جو ہے اس کے اندر جنم لیتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ آ جاتا ہے احساس ذمہ داری۔ احساس ذمہ داری کیا ہے کہ انسان جو بھی کام کر رہا ہے اس کے اوپر کو جو بھی اس نے فرائض ادا کرنے ہیں، کسی کے دوسروں کے حقوق ادا کرنے ہیں، اس میں کیا ہے کہ وہ اس احساس ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتا ہے کہ اس کا اگر میں نے اس میں کوئی کمی کوتاہی کی تو اس کا مجھے آخرت میں حساب دینا پڑے گا۔ میں نے اگر کسی سے کمٹمنٹ کی ہے، میں نے کسی سے وعدہ کر لیا ہے تو وہ اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان العہد کان مسئولا، جیسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ عہد کے بارے میں تو سوال کیا جائے گا، تو اور اسی طرح حدیث میں کیا آیا ہے کہ انسان کا جو ہے وہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے، اور اس کا دین ہی نہیں ہے جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں ہے۔ یہ احساس ذمہ داری جو ہے اس لحاظ سے اس کی ہوتی ہے کہ ایمان کی کیفیات کو اپنے بچا کر رکھنا، اور عہد کے حوالے سے اور دیگر جو بھی معاملات اس کی زندگی میں آ رہے ہیں اس میں بہت حساس ہوتا ہے کہ اس میں میرے سے کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے۔ تو احساس ذمہ داری کے حوالے سے آخرت پر ایمان رکھنے والا انسان پورے ذمہ داری سے اپنے فرائض پورے کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اپنے فرائض میں کوتاہی کرنا جرم ہے اور آخرت میں اس کی سزا ملے گی، اس لیے وہ اللہ اور بندوں کے حقوق میں دیانت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اور ہر کسی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔
اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر انسان اپنی سطح پر جو جو اس کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. اگر سوال کیا جائے گا، اگر تو اس نے صحیح کام کیے ہوں گے تو پھر اس کو اس کا کریڈٹ دیا جائے گا، ورنہ پھر اس کو اس کی سزا ملنے کے بھی امکانات ہیں. جی آگے اگلا پوائنٹ ہے جو انسانی زندگی کا اوپر جو ہے وہ اثر پڑتا ہے، وہ سخاوت والا ہے. سخاوت کیا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے مال کو دوسروں، اپنی ضروریات کو تو کرتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھتا ہے، ان کی ضروریات کو بھی خیال کرنے کا معاملہ کرتا ہے. تو آخرت پر ایمان لانے سے انسان میں مال و دولت سے ایسی محبت نہیں رہتی کہ اسے گن گن کر اور جمع کر کے رکھے اور راہ خدا میں خرچ نہ کرے، بلکہ وہ جتنا دولت مند ہوتا ہے اتنا ہی سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ بھی کرتا ہے. اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کو اسی راستے پہ صرف کر دینا گوشہ آخرت اور حقیقی کامیابی کا ذریعہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ منافقون میں یہ بات کہتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور تم خرچ کرو مما اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس سے پہلے کہ تمہارے پاس جو ہے وہ موت آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّ، بس وہ کہے اے میرے رب لولا اخرتنی، کیوں نہیں تو نے مجھے مؤخر کیا، مہلت دی، الی اجل قریب، تھوڑی دیر کے لیے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، بس میں صدقہ کرتا اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا. یہ انسان کا معاملہ جب آخرت پر یقین ہوتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری زندگی پتہ نہیں اگلے لمحے ہے بھی یا نہیں. میں آج میں زندہ ہوں تو کل پتہ نہیں میری اس دنیا میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا. تو اس میں وہ لوگ حسرت کریں گے، جنہیں موت آ لے گی وہ کہیں گے کاش میں نے یہ نیک کام کر لیے ہوتے. تو اسی طرح یہ جو اللہ تعالیٰ نے مہلت عمر دی ہے تو اس میں وہ پھر سخاوت والا معاملہ اور دوسروں پر خرچ کرنے کا معاملہ جو ہے وہ کرنے کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ یہ وہ کرتے ہیں جنہیں آخرت پر یقین ہوتا ہے، ان کی پھر زندگی کے اندر یہ خوبی جو ہے وہ پھر نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے. تو یہ اس کے بعد اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ جرأت و بہادری. جرأت و بہادری کیا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ پھر آخرت یہ جذبہ پیدا کر دیتی ہے کہ وہ اپنی موت کو جو ہے وہ نہیں ہوتا کہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ بہت قیمتی جانتا ہے اور بچا بچا کے رکھتا ہے، نہیں، اسے پھر وہ اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے اپنی بھرپور ایفرٹ کرتا ہے، بھرپور ایفرٹ کرتا ہے، اور اسے موت کا ڈر نہیں ہوتا. تو پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر جرأت اور بہادری پیدا ہوتی ہے. تو آخرت پر آخرت پر ایمان رکھنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. کیا ہے؟ عارضی ہے، اور ہمیں اصل مقام موت کے بعد آخرت میں ملنا ہے. اس لیے اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کرنے سے کبھی نہیں گھبراتا، بلکہ خوب جرأت و بہادری سے حق کا ساتھ دیتا ہے اور باطل کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارے میں فرمایا ہے کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے. کیا ہے؟ موت مومن کے لیے تحفہ ہے. کیا مطلب؟ کہ آپ نے وہ صحابہ کے واقعات پڑھے ہوں گے کہ جب لڑائی کے دوران جو ہے وہ ایک صحابی کو تیر لگا اور اس کی جو ہے وہ جان نکلنے لگی ہے تو اس نے کیا؟ خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیا مطلب؟ یہ ہے اصل زندگی. اور اسی کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ جرأت و بہادری کا نتیجہ تھا کہ ایک طرف لاکھوں کی کیسر و کسرا کی سٹینڈنگ آرمیز ہیں اور ایک طرف جو ہے مسلمان چند ہزار ہیں جو ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور ان پر غلبہ پا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ادھر وہ اپنی جان کو قیمتی سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ اپنی جان دینا جو ہے وہ اس چیز کو سعادت سمجھ رہے ہیں. جب ایک انسان جو ہے وہ اپنی جان دینے کے لیے ڈر ہو جائے کہ اسے کوئی اس کی فکر نہ ہو، وہ پھر بہادری کے ساتھ لڑتا ہے، اس کو پھر خوف نہیں رہتا. اور جب خوف نہیں رہتا تو وہ پھر ایک شخص جو ہے وہ کئیوں کے اوپر جو ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے.
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ تو قید خانہ ہے اور اس میں اس نے یہ قید اسے ملی ہوئی ہے اور اس میں اس نے اپنے اعمال کو اچھے طریقے سے ادا کر کے جانا ہے تاکہ اس قید خانے سے نکل کر اس کا نتیجہ جو ہے میرا آخرت میں بہتر نکل آئے۔ وہ پھر قید خانہ ان معنوں میں بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو حرام کردہ اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان چیزوں سے بچتا ہے۔ قید کا معاملہ یہی ہوتا ہے نا کہ پابندیاں لگ جاتی ہیں اس کے اوپر، جیسے جیل کے اندر ایک شخص ہے تو وہ اس کے اوپر پابندیاں لگی ہوتی ہیں کہ تم آزادی کے ساتھ باہر نہیں گھوم سکتے، تم اسی حدود کے اندر ہی رہ سکتے ہو۔ بندہ مومن بھی جو ہے وہ کیا ہے، اس حدود کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول کے جو دائرہ کھینچ دیا ہے، گول دائرہ کھینچ دیا، اس دائرے کے اندر رہ کر جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، جبکہ باہر بڑا اسے کچھ نما بڑی لبھانے والی چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، لیکن وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ بس پوچھ ڈال دیتا ہے کہ ان کو میں نے نہیں استعمال کرنا۔ تو یہ بندہ مومن کے اندر یہ کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اب آ جائیں، 7واں پوائنٹ ہے تقویٰ و پرہیزگاری۔ تقویٰ و پرہیزگاری کیا ہے کہ تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اعمال میں جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول روک رہے ہیں ان کاموں سے رک جانا۔ یہ روش 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو پھر یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کہلائے گی۔ تو یہ زندگی گزارنا، اس پرہیزگاری کے حوالے سے عام طور پر تقویٰ کا ترجمہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈرنا جو ہے نا وہ اس کا کیا جاتا ہے۔ ڈرنا ان معنوں میں کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا، کہ میں کوئی ایسا عمل نہ کروں جس سے اللہ ناراض مجھ سے ہو جائے۔ تو آخرت پر جو یقین رکھنے والی ذات ہوتی ہے وہ اس کے اندر پھر تقویٰ اور پرہیزگاری جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ تو کیا آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان کی زندگی میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور خوف ان معنوں میں نہیں کہ اللہ بہت خوفناک چیز ہے، نہیں، محبت کے جذبے کے ساتھ خوف پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ایک شخص جو ہے وہ اپنے والدین کہ میرے والدین کو اگر پتہ لگا تو انہیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں وہ انہیں اچھا نہ لگے۔ تو اس حوالے سے جو ہے اللہ کی ذات ہے کہ اللہ کے سامنے بندہ مومن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خوف رکھتا ہے کہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے اور احکام الہی کی پابندی کرنے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس انسان متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، بس جو چاہتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، بس چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، فَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور وہ اس کی عبادت، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو اور کو شریک نہ کرے۔ کیا مطلب؟ کسی کو شریک نہ بنائے۔ کیا مطلب ہے عبادت کا؟ مطلب ہمارے ہاں ذرا بڑا محدود سا تصور اس کا پایا جاتا ہے کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے جھکنا، اس کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکنا۔ اس کا جو وسیع مفہوم جو ہے وہ کیا ہے کہ ہر کام جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا، اللہ کے حکم کے منافی اگر کوئی میرا نفس جو ہے وہ اس بات کی ترغیب دے رہا ہے جو اللہ کے حکم کے منافی ہے، تو میں نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کا کہنا نہیں ماننا، نہ ہم اس نفس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح معاشرے کے اندر اگر اپنے خاندان کے رسم و رواج کی اور معاشرے کے چال چلن کی جو کہ اللہ اور رسول کے منافی ہیں اس کے مطابق اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، اس معاشرے کی اور ان رسم و رواج کی جو ہے وہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے قرآن مجید میں ہے نا آیت، افرأیتہ من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہم اپنے نفس کو جو ہے وہ معبود بنا رہے ہیں اللہ کے مقابلے پر، ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو جو آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کا معاملہ پھر تقویٰ اور پرہیزگاری والا ہوتا ہے، اور وہ اللہ ہی کی ہما وقت 24 گھنٹے کے اندر جو ہے اسی کا کہنا مانتا ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے جذبہ شکر کا فروغ۔
जज्बा शुक्र क्या है कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, हमें पूरे लवाजमात जो इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के दिए हैं, इसमें अल्लाह ताला का शुक्र हमें अदा करने का मामला जो है ना, वो जज्बा पैदा होता है फिर कि अल्लाह ने मेरे लिए क्या क्या सारी कायनात को मेरे ही काम के लिए लगा दिया है। और अगर अपने जिस्म के हवाले से देखें तो उसके जो अज़ा हैं, उसके जो मामलात हैं, उसको देखा जाए तो वो अगर एक चीज़ भी काम करना छोड़ जाए तो ऐसे लगता है जैसे यही जो है वो सबसे अहम थी। तो इस लिहाज से इंसान के अंदर वो जज्बा शुक्र पैदा होता है। वो शख्स जो आखिरत पर ईमान रखता है, उसे मालूम होता है कि मुझे अल्लाह ताला ने इतनी भी नेमतें दी हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा। इसलिए वो ना सिर्फ अल्लाह की नेमतों पर शुक्रगुजार होता है, बल्कि उनका इस्तेमाल करते हुए एहतियात का दामन नहीं छोड़ता। अपनी जानो माल और औलाद को अमानत इलाही समझता है। तो ये अल्लाह ताला ने जो भी हमें नेमतें दी हैं उनका शुक्र बजा लाता है। और इसीलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 7 में बयान फरमा रहे हैं, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजारी वाला रवैया इख्तियार करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। वला इन कफरतुम, और अगर तुम नाशुक्री करोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो बेशक मेरा अज़ाब भी बहुत शदीद है। कि अगर तुम नाफरमानी करोगे, नाशुक्री करोगे, अल्लाह के अहकामात पर अमल पैरा नहीं होगे, तो फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरा अज़ाब भी फिर बहुत शदीद है। आगे आ जाएं। जो 9वां पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो पुरअमन माशरे की बुनियाद है। पुरअमन माशरा क्या है? जो इंसान आखिरत पर यकीन रखता है उससे कभी हो सकता है कि वो किसी दूसरे का हक मार ले, किसी के साथ ज्यादती कर ले? नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि उसे तो अपने से ज्यादा दूसरों की फिक्र होती है कि मैं इस मामले में जो है वो अपनी जिम्मेदारी को आसान अंदाज से पूरा करूं। तो उसमें फिर माशरा जो है पुरअमन होता है। हर शख्स को ये पता होता है कि ये दूसरा जो है मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं करेगा, क्योंकि आखिरत पर जो यकीन रखने वाले लोग होते हैं वो उनका मामला क्या होता है, उनके अंदर एक कुर्बानी का जज्बा भी पैदा होता है। तो आखिरत पर ईमान लाने से लोगों में एक दूसरे के लिए इसार कुर्बानी, बाहमी हमदर्दी और मोहब्बत फ़रोग़ पाती है। एक दूसरे के लिए नेकी का जज्बा पैदा होता है, जो पूरे माशरे को अमन और सुकून का गहवारा बना देता है। तो क्या मतलब है कि ये अगर माशरा जो है वो खुशगवार हो, एक दूसरे कोई दूसरे का इस हवाले से उसे पता हो कि मेरी माल और मेरी जान और मेरी इज्जत और मेरे मामलात में कोई दूसरा जो है इसके अंदर ज्यादती नहीं करेगा, तो माशरा कैसा खूबसूरत होगा कि इंसान जो है वो अपनी चीज की निस्बत दूसरे की चीज की हिफाजत जो है वो ज्यादा कर रहा हो और दूसरों के हकूक को ज्यादा ख्याल रखता हो, अपने मामलात को जो है वो एक तरफ रख रहा हो, तरजीह जो है वो उनको दे रहा हो, तो फिर वो माशरा अमन और सुकून वाला माशरा होता है, उसमें फसाद बर्पा नहीं होता। तो अल्लाह ताला कुरान में ये बुखारी की एक हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। मुसलमान जो है वो कौन बताना जा रहा है कि जिससे दूसरों उसकी जुबान और उसके हाथ से, यानी कि उसकी जुबान से भी उसे कोई तकलीफ ना पहुंचे, कोई ऐसा कलमा उसके लिए अदा ना करे, ना गीबत करे, ना मतलब उसके लिए कोई बुरा कलमा जो है उसके ऊपर भुगतान बांधे, और इसी तरह की कोई दूसरी कोई ऐसी जुबान बोले जिससे उसे तकलीफ पहुंचे, तो अच्छे कलिमात के साथ, और दूसरा उसके हाथ से भी वो महफूज रहता है। तो ये आखिरत पर यकीन रखने वाले इंसान के ऊपर जो है वो ये मिसदाक ज़्यादा बनता है कि वो शख्स फिर हर लिहाज से कोशिश करेगा कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। अगर फ़ौरन तकलीफ पहुंचती है तो उसका नतीजा क्या है, वो फ़ौरन उससे उसका अजाला करने की कोशिश करता है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मामला आपको पता है, कितने हसास थे इस मामले में कि एक दफ़ा नमाज के लिए जो है वो सफ़े बांधी जा रही हैं और आप सफ़ों को सीधा कर रहे हैं और तीर के साथ सीधा कर, और एक सहाबी के
وہ تیر جو ہے چبھ گیا، تو آپ نے معذرت کی کہ میری وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو بدلہ لوں گا۔ تو حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھ سے بدلہ لے لو۔ کہا کہ اللہ کے رسول میرے جسم کے اوپر تو کپڑا نہیں تھا، آپ اپنی قمیض اتاریں گے تو میں اس پر جو ہے وہ تیر کو چبھوں گا۔ تو آپ نے اپنا کرتا مبارک اتار دیا اور کہا کہ تم یہ لو بدلہ مجھ سے لے لو، کیوں کہ میں آخرت میں کسی کا بدلہ نہیں دے سکتا، تو میرے سے یہاں پر ہی بدلہ لے لو۔ وہ صحابی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پشت پر جو ہے آپ کے وہ تیر جو ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پچھلے جسم مبارک کے ساتھ جو ہے چمٹ گئے اور بوسہ لے لیا آپ کے جسم کا، اور کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے بدلہ کیسے لے سکتا ہوں، میں تو چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے مہر نبوت کی جو ہے وہ اس کو بوسہ لے لوں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں کہ آپ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے مجھ سے کوئی مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے تو مجھ سے بدلہ لے لو، میں یہاں پر ہی اس کو ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں، وہاں آخرت میں میں بدلہ نہیں دے سکوں گا۔ تو یہ احساس کس کو ہے؟ جسے آخرت کی یقین ہے کہ وہاں پر تو میرا حساب کتاب ہونا ہے اور وہاں پر بدلہ نیکیوں کی صورت میں لے کر دیا جائے گا، اور ایک شخص کی وہ نیکیاں بھی وہ کیا ہوں گی، ڈھیروں نیکیاں حضور نے فرمایا کہ لے کر آئے گا، اور اتنی نیکیاں ہوں گی کہ وہ جنت میں چلا جائے، لیکن کیا ہوگا کہ اس نے دوسرے لوگوں کا کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کے ساتھ زبان درازی کی ہوگی، کسی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو تکلیف پہنچائی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان کے اسی بقدر ان کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر اس کو دیتے جائیں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور کچھ لوگ ابھی بھی باقی ہوں گے جن کا حساب دینا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو اس کے کھاتے میں ڈال دیں گے اور فرشتوں کو کہیں گے کہ اسی کو گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے امت کا مفلس ترین شخص ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس آخرت پر اگر یقین ہو کہ میرا وہاں پر حساب ہونا ہے، میں نے اپنی نیکیاں اٹھا کر دوسرے کو دینی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے وہ دنیا کے اندر اپنے معاملات کو جو ہے وہ درست رکھتا ہے۔ اب آ جائیں 10واں پوائنٹ کیا ہے؟ عبادت میں خلوص۔ جب ایک بندہ مومن کو جو ہے آخرت پر یقین ہوتا ہے تو اس کی عبادت کا معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ ٹھیک، عبادت اس کی پھر ریاکاری والی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر خلوص اور اخلاص ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے عبادت کے اندر، کہ وہ عبادات کر رہا ہوتا ہے تو وہ نہ تو اور ریاکاری سے بچتا ہے اور اپنے پروردگار سے ملاقات کا مشتاق بن کر خلوص دل اور ریاکاری سے پاک عبادات کرتا ہے اور اس کی بدولت رضا الہی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ خلوص اور اخلاص جو ہے یہ آخرت کے حوالے سے اسے پتہ ہے کہ اگر میرے اندر میں نے ذرہ برابر بھی کسی کو دکھانے کے لیے کام کیا تو قیامت کے روز تو میری ساری نیکیاں جو ہے زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائیں گی، زیرو سے ملٹیپلائی ہو کر زیرو ہو جائیں گی۔ تو اللہ کے ہاں جو ہے وہ جہاں اجر ہے کم از کم ایک نیکی کا 10 گنا اور 10 گنا سے بھی زیادہ بڑھا کر اللہ تعالیٰ 700 گنا اور اس سے بھی بڑھا کر دیتا ہے، یہ انسان کے خلوص کی وجہ سے ہے بنیادی طور پر، ورنہ اگر وہ اس کے اندر خلوص نہیں ہے، اس میں ریاکاری ہے، تو اس کا کیا ہے کہ وہ ریاکاری جو ہے اس کے سارے اعمال کو جو ہے وہ ضائع کر دے گی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ مومنون میں ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، بے شک کامیاب ہو گئے وہ مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ تو کامیاب ہونے والے مومنوں کی اللہ تعالیٰ نشانی بیان کر رہا ہے کہ ان کے اندر خشیت کیسے پیدا ہوگی، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ تعالیٰ سے محبت اس وجہ سے ہوگی کہ وہ آخرت میں اللہ کے ساتھ اس کی ملاقات ہونی ہے، اور آخرت میں جس ملاقات ہونے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، یا تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا یا ہم سے ناراض ہوگا۔ تو اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہوں گے تو ہمارے اندر جو خشیت پیدا ہوگی، عاجزی پیدا ہوگی، اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ اچھے انداز سے کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ کیفیات نصیب فرمائے، اور اس کے لیے ہم اپنا جائزہ بھی لیا کریں۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں گے تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ جو ہوگا وہ ہمارے حق میں بہتر نکلے گا۔ اللہ کے حضور حاضری، اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ کے حضور حاضری کیا ہے کہ اللہ کے ہم معاملے میں اللہ کے ہاں جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو کر اس کے پاس ہم نے حاضر ہونا ہے،
मैदान महशर में तमाम इंसानों को अल्लाह ताला इकट्ठा करके उनसे हिसाब किताब लेगा, और हिसाब किताब लेने के लिए जो है वो क्या होगा कि हर इंसान के जो भी उसने अमल किए होंगे उनका जो है वो वहाँ पर हिसाब किताब होगा और वज़न तोले जाएंगे कि उसने किस नीयत और इरादे के साथ किए हैं। अगर तो खलूस और इखलास के साथ किए हैं तो उनका अजर बहुत भरपूर होगा, और अगर उसको उसके इस लिहाज से किए हुए हैं कि जिसके अंदर जज्बा नहीं था अल्लाह को राज़ी करने का, तो फिर वो अल्लाह के यहाँ उनकी कदर मंजिलत नहीं होगी। मोमिन ये जानता है कि रोज़े महशर उसे अल्लाह ताला के रूबरू पेश होना पड़ेगा और उसे उसके तमाम आमाल दिखा दिए जाएंगे, ख्वाह वो आमाल अच्छे हों या बुरे। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, फ़मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने भी जर्रा बराबर भी कोई बेहतर काम, खैर का काम किया होगा, अमल किया होगा, यारा हो, वो उसको देख लेगा। फ़मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जिसने भी जर्रा बराबर भी कोई शर वाला काम किया होगा, अमल किया होगा, तो वो उसको देख लेगा। ये इससे हमें अंदाज़ा होता है कि अल्लाह के हुजूर हाज़री का जब ये तसव्वुर हमारे सामने होगा, वो आखिरत ही है ना, तो आखिरत के हवाले से इस चीज़ का जो है वो हमारे सामने इसका असर हमारे अंदर फिर क्या होगा कि हम ज़र्रा बराबर भी नेकी के हवाले से जब नामा माल हमारे दिया जाएगा तो उसमें कुरान मजीद में क्या है कि वो कहेगा, हाय इसमें तो एक छोटी से छोटी चीज़ भी नहीं छोड़ी गई, मैंने आंखों के इशारे के साथ भी अगर एक बात की थी तो वो भी इसमें दर्ज है कि किस पहलू से मैंने इसको मजाक उड़ाने के अंदाज में मैंने आंख का इशारा किया था और ये किया था। तो वो अगर अच्छा होगा या बुरा होगा तो उसका बदला जो है वो तो रिकॉर्ड में वहाँ मौजूद है, और उसका मामला जो है ना वो नेकियों की सूरत में या बुराइयों की सूरत में वहाँ उसका नोट होगा। तो इस लिहाज से ये आखिरत ही है जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर ये असरात मुरतब करती है। अब आ जाएं अगला पॉइंट, मौत के खौफ से मुकम्मल आज़ादी। मौत के खौफ से मुकम्मल आज़ादी क्या है कि इंसान को जो इसको आखिरत पर यकीन होता है आ, आ, वो कभी मौत के खौफ में मुब्तला नहीं होता। उसे मालूम है कि नेक अमल करने वालों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत का वादा है, और लिहाजा उसे मौत का क्या खौफ, मरने के बाद मैं तो अपने रब, ये दुनिया की जो आजमाइशें हैं, इससे जो इम्तिहान का मामला है वो तो सुरखरू हो जाऊंगा, तो इसलिए वो मौत का खौफ उससे जो है वो चला जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये बयान करते हैं, अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, उलाइका अस्हाबुल जन्ना, यही लोग जन्नत वाले हैं। जिन्होंने ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे, ये क्या हैं, ये जन्नत वाले लोग हैं। हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा हमेश रहेंगे। और इसी तरह सूरह यूनुस की आयत नंबर 62 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, आगाह हो जाओ कि बेशक अल्लाह के दोस्त वो हैं, ला खौफुन अलैहिम, उन पर ना तो कोई खौफ होगा, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमनाक होंगे, वो गमनाक होंगे। तो इस लिहाज से बेटा ये हमारे सामने जो है वो क्या बात आ गई कि ये आखिरत पर यकीन जो है वो हमें खौफ से निजात दिलाता है, और अल्लाह के जो बंदे हैं, अल्लाह के जो दोस्त हैं, तो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उन्हें तो अल्लाह ने खौफ और ना ही उन्हें गम होगा क़यामत के रोज़ भी। तो इस लिहाज से ये चीज़ें जो हैं वो आखिरत ही है जो हमें बुनियादी तौर पर इस चीज़ की तरफ जो है वो इस चीज़ से आज़ादी फराहम कर देती है। आगे देखें, अमाल सालिहा की तरगीब। अमाल सालिह क्या है कि नेक अमल करने की तरगीब जो है वो आखिरत का जज्बा हमें फराहम करता है। क्या है, इंसान जब आखिरत पर यकीन रखता है तो उसे यकीन होता है कि उसके अमल और कोशिश का सिला उसे आखिरत में ज़रूर मिलेगा, लिहाजा उसके अंदर मेहनत करने का शौक़ पैदा होता है। इंसान हर वक्त अल्लाह की खुशनुदी के तरीके तलाश करता है और अल्लाह की रज़ा के हसूल में कोई कसर नहीं छोड़ता। तो एक बाअमल इंसान बन जाता है तो अमाल सालिहा का मामला जो है ना वो
آخرت میں صلہ ملنے کی یقین، محنت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور انسان باعمل انسان بن جاتا ہے۔ یہ اعمال صالحہ جو ہے اس کی ترغیب کس طرف سے ملتی ہے؟ آخرت کے حوالے سے۔ پھر وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے مطابق عمل کیے ہوں گے تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں۔ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر اپنے ہی انداز سے جو ہے وہ کوئی نیکی کے معاملات کر رہا ہوں تو وہ نیکی نہیں کہلاتی۔ اس لیے انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اب آ جائیں تصور جزا و سزا۔ تصور جزا و سزا کیا ہے؟ کہ عقیدہ آخرت انسان میں جزا اور سزا کا تصور پیدا کرتا ہے، اور ہر انسان کو وہ اپنے اعمال کی نگرانی اور محاسبہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جلیل القدر صحابی جو ہے وہ کیا کہا کرتے تھے کہ کاش میں تنکا ہوتا اور میرا حساب نہ۔ کیا ہے؟ کیا مطلب کہ حضرت ابو بکر صدیق کو تو اس دنیا میں جو ہے یہ بات بیان کر دی گئی کہ یہ جنتی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جن کو جنت میں اس دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی ان کے اعمال کو اگر دیکھیں تو ان کا تصور جزا و سزا کے معاملے میں کتنا جو ہے وہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کیا ہیں کہ جب قبرستان جاتے ہیں تو وہاں تار و قطار رونے لگ جاتے ہیں اور داڑھی مبارک جو ہے تر ہو جاتی تھی۔ کیا ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ آخر جو قبر ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے کون سی منزل ہے؟ پہلی منزل ہے۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اس کی باقی کی منزلیں بھی آسان ہوں گی، اور اگر یہ یہاں ناکامی ہو گئی تو آگے والی منزلوں میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حساس ہیں تصور جزا و سزا کے حوالے سے۔ فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا تو عمر اس کا جواب دے ہوگا۔ کیا مطلب؟ یہ سسٹم اور ایسا نظام ہوگا کہ جس میں انسانوں کے حقوق تو وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن جانوروں کے معاملے میں بھی جو ہے وہ ان کے حقوق بھی ادا کرنے کے حوالے سے ایک نظام ایسا دیا کہ اس نظام کے تحت اگر عمر نے کوئی کوتاہی کی تو اس کا جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے دینا پڑے گا۔ یہ تصور و جزا و سزا کے حوالے سے ہمارے اسلاف کی طرز عمل ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور اسی طرح ہمارے اندر بھی یہ کیسے یہ تصور پیدا ہوگا؟ ایسے ہوگا کہ جب ہمارے سامنے یہ تصور سامنے رہے گا آخرت کا تو پھر ہم اپنے اعمال کو جو ہے وہ بہتر انداز سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی آگے دیکھیں فلاح انسانیت۔ فلاح انسانیت کیا ہے؟ کہ انسانوں کی فلاح، ان کی سہولت کے لیے، ان کو کامیاب کرنے کے لیے، ان کی دکھ اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ انسان پھر کوشش کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آخرت کو تو مد نظر رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، عبادات کرتا ہے، نہیں۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ جو دوسروں کا خیال کرتا ہے اپنے بھائیوں کی ضروریات کو، ان کو کامیاب کرنے کے لیے، ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر انسانوں کی سب سے بڑی فلاح کیا ہے؟ ایک تو ہے بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی کی تکلیف کو دور کر دینا، کسی کے اوپر قرض پڑا، قرض کا بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اس کے قرض کو ادا کر دینا۔ یہ مختلف صورتیں ہیں، اور سب سے بڑی کیا ہے کہ تمام انسانیت جو ہے وہ ان کاموں کے ساتھ ساتھ ان کی یہ تکلیفوں اور مصیبتوں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے کہ اس کے لیے آخرت کے حوالے سے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو لوگوں کے پیچھے سے کچھ سے ان کے کپڑوں کو پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ وہ جہنم میں گرنے کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، اور میں انہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔
یہ سب سے بڑی فلاح ہے، کامیابی ہے انسانوں کی کہ انہیں اس جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں لے کر جانے کا باعث بنے۔ اس کے لیے اپنی ایفرٹ لگانا، ان کی دنیا کی ضروریات کو بھی پورا کرنا، ان کے معاملات کو دیکھنا، کہ وہ کس کے اندر پیدا ہوگا؟ جو آخرت پر یقین رکھنے کی کیفیت اس کی زیادہ سٹرونگ ہے، زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حج میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی، وافعلوا الخیر اور بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی اگر حاصل کرنی ہے تو وفعلوا الخیر، اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ، اللہ کی کے آگے جھکنے کے ساتھ ساتھ، اس کو سجدہ کرنے کی اور اس کی 24 گھنٹے کی زندگی میں فرما برداری اختیار کرنے کا یہ بھی ایک نتیجہ ہے کہ وہ پھر بھلائی کے کام کرتا ہے، لوگوں کے کاموں کو جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ انسان کو وہ کامیابی ملے گی جو ہمیشہ ہمیش کی کامیابی ہے۔ دنیا کے اندر بھی کامیابی کے ذرائع جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے ایسے لوگوں کے لیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اپنے کسی بھائی کے کام میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے کہ جیسے ایک انسان جو ہے وہ اگر اپنے خود غرض ہو اور اپنے ہی کاموں کو ترجیح دے رہا ہو، دوسروں کا خیال نہ کرتا ہو، تو اللہ اسے کھپا دیتا ہے اپنے اس کے کاموں میں۔ اگر اس کے اندر بیماری آ گئی ہے کسی عزیز کے اندر، تو وہ اسی کے کاموں نے، اپنے گھر والوں کے، یا سارا دن اسے آرام کرنے کا بھی ٹائم نہیں، اور وہ اس کام میں جو ہے کھپ جاتا ہے۔ اور جبکہ جو اپنے بھائی کی ضروریات اور اس کے لیے جو ہے وہ کرتا ہے، اس کے لیے صرف کرتا ہے، اپنے کاموں کو سے کچھ ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں۔ یعنی کہ اس کے اوپر کوئی ایسی تکلیف اور مصیبت نہیں آتی جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلکان کر لے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں تاکہ اس کے اوپر کوئی ذمہ داریوں کا اس درجے میں نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے کہ یہ آخرت کی جو زندگی ہے، اس زندگی کے حوالے سے ہمارا کامل یقین اگر ہوگا تو پھر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق عمل کرنے کے قابل ہو سکیں گے اور بھلائی کریں گے۔ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور بھلائی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ بیٹا آج کا ہمارا اس چیپٹر کا آخری کوسچن تھا، تو ہم نے مکمل کر لیا۔ اب ہم انشاءاللہ اگلے چیپٹر کے ساتھ جو ہے آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اس دنیا اور آخرت میں کامیابی کے زینے طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔